बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डट गया इमरान, दरअसल टूट गया इमरान और अब झुक गया इमरान। और इसकी क्या कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। और वो उससे वही लतीफ़ा याद आता है कि वो गाय की दुम से लिपट कर वो जो मसूफ़ा रूट कर घर से चली गई थी, घर वापस आ गई। लेकिन क्या इमरान की ये ताज़ा मूव जो उसने झुक कर दिखाई है, यानी एक किस्म का ट्रम्प कार्ड खेला है, इसका नतीजा इमरान की तवक्कुआत के मुताबिक निकल सकता है। इसके क्या इम्कानात हैं। और जो विल्सन ने पाकिस्तान के रहनुमाओं बिलखुसूस आर्मी चीफ पर पाबंदियों का जो बिल अमरीकी कांग्रेस में पेश किया है, उसके बारे में ख़ुद अमरीकी मुबस्सरीन का क्या कहना है। और फिर इमरान खान से मुलाकातों की बहाली के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, उसका तहरीरी फ़ैसला भी जारी हो गया। और उसके बाद से पीटीआई की परेशानी बढ़ गई है और आईएमएफ से स्टाफ लेवल मादा हो गया है। न सिर्फ ये कि माहदा बड़े स्मूथ अंदाज में हुआ है, बल्कि आईएमएफ ने पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया है। यानी कि मामलात जो हैं, माशी मामलात, सियासी मामलात के साथ साथ माशी मामलात भी हुकूमत या रियासत के हक़ में जा रहे हैं और मुसलसल जा रहे हैं। और फिर एक सादा सा सवाल मुझसे किसी दोस्त ने किया कि पीटीआई के लोग पहले की निस्बत अब उतने पुरजोश नहीं रहे, तो उसकी क्या वजह है। तो उस पर मैं 2 सतर का तबसरा करूँगा आखिर में। तो नाज़रीन, झुक गया इमरान वाली बात यह है कि 3 दिन पहले सलमान अकरम राजा ने 3-4 दिन पहले सलमान अकरम राजा ने जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात की थी। और इस मुलाकात में, उस मुलाकात के फ़ौरन बाद ये एक क़यास आराई किस्म की बात पीटीआई के अंदरूनी हलके, यानी जो सलमान अकरम राजा के करीब हलके हैं, उनकी वसातत से मीडिया के कुछ सहाफ़ियों तक गैर मौसक अंदाज में पहुंची, जिनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। लेकिन उस ख़बर का, यानी जो कि लाइमलाइट पे नहीं आ सकी, ख़ुलासा ये था कि इमरान खान ने सलमान अकरम राजा से कहा है कि वो जो 9 मई के मसले पर माफ़ी मांगने का मुतालबा हुकूमत की तरफ से है या रियासत की तरफ से है, उस पर इस तरीके से कोई गोल मोल सी बात आगे चलाओ ताकि कुछ जान छूटे। हकीकत में इमरान खान जेल के अंदर बहुत तंग है। ये जो पीटीआई का सोशल मीडिया हमें बताता है कि इमरान खान डटा हुआ है, उसके हौसले कायम हैं और वो जारहाना जंग लड़ने पर आमादा है, तो बात ये है कि अगर पीटीआई का सोशल मीडिया ये बयानियाँ आगे ना बढ़ाए तो उसकी व्यूवरशिप कम हो जाएगी। वो उसे वारा नहीं खाती। करोड़ों रुपए ये अक्सर व्लॉगर कमाते हैं, तो फिर वो कैसे कमाएंगे, क्योंकि जब इनकी तरफ से सच सामने आएगा तो फिर इनका व्लॉग ये ज़ूम्बी पार्टी क्यों सुनेगी। ये ज़ूम्बी किस हद तक है, इसका एक लतीफ़ा नुमा वाक़या इमरान शफ़क़त साहब ने अपने व्लॉग में किया है। मेरा ख्याल है पहले मैं वो आपके खिदमत में पेश कर दूँ। ये शफ़क़त साहब गए हुए हैं अमेरिका, वहाँ इनके कुछ दोस्त हैं। ख़ुलासा ये है कि इनके दोस्त की बात हुई पाकिस्तान में किसी ज़ूम्बी से, पीटीआई वाले किसी रुकन से। तो उसने पूछा कि आप अमेरिका क्या करने आए हैं, तो क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि दरअसल एक अहम बात है, हम सदर ट्रंप से डील कर रहे हैं $500 मिलियन की, और ये डील अगर तय पा गई तो फिर इमरान खान रिहा हो जाएगा। अब वही जो बात मैं किया करता हूँ कि ये पीटीआई वाले सब ज़ूम्बी हैं। इनके पास दिमाग नहीं है, इनके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। इनका सोशल मीडिया जब ये कहता है कि इमरान खान ने एक और ट्रंप कार्ड खेल दिया और अब वो चंद दिनों में बाहर होगा, तो ये फ़ौरन ही उसका तजिया के बगैर उस पर ईमान ले आते हैं और जो खुश हो जाते हैं कि इमरान खान बाहर आ रहा है। और इस काम में 2-1.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। तो खैर, उस ज़ूम्बी ने बहुत खुशी ज़ाहिर की और इस बात पर कोई तजिया नहीं किया कि भाई ये आदमी जो है ये किस हैसियत में ट्रंप से डील कर सकता है। अगर ये बात फ़र्ज़ कीजिए, वो जिनका आरफ उल्वी गया हुआ है अमेरिका, वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंपेन कर रहा है, अगर कि उसका कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन अगर आरफ उल्वी के लेवल का भी कोई आदमी होता और उस पर आप फिर शायद कह सकते थे कि भाई यहाँ चलो तजिया करने की ज़रूरत नहीं, उल्वी के कोई मुरासम होंगे, वो ट्रंप के साथ कोई डील कर भी ले। लेकिन एक आम पाकिस्तानी $500 मिलियन में ट्रंप से इमरान की रिहाई की डील कैसे करेगा। इस ज़ूम्बी ने ना सिर्फ ये है कि इस बात पर एतबार किया, खुशी ज़ाहिर की और साथ ही फरमाइश की कि फिर डील पूरी करना।
یعنی یہ آدھی ڈیل مت کرنا. آدھی ڈیل سے مراد ہے کہ صرف رہائی سے رہائی کافی نہیں ہے، بلکہ ڈیل میں یہ بات بھی شامل کراؤ کہ عمران خان کو رہا ہوتے ہی وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. تو یہ جناب یہ زومبی سوچ جو ہے نا، یہ تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس زومبی سوچ کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ہر روز ہر پروگرام میں یہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ بس عمران خان نے سب مخالفوں کی گردن ناپ لی ہے، گھیر لیا ان کو، ان کی گردن پر پاؤں رکھ دیا ہے اور وہ سب لیٹ گئے ہیں. اور عمران خان جو ہے بس وہ اب تو سکندر اعظم بن کر کسی بھی وقت وہ. تو خیر بات وہ چل رہی تھی کہ سلمان اکرم راجہ کی. تو سلمان اکرم راجہ نے پھر ایک ٹی وی پروگرام کے ذریعے اور ٹی وی پروگرام سے ہٹ کر بھی حکومت کو یہ ایک میسج پہنچایا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے کہہ لیں یا عمران خان کی طرف سے کہہ لیں. اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 9 مئی سمیت تمام جو معاملات ہیں، یعنی جن میں 26 نومبر بھی ہے، جن میں عمران خان کی گرفتاری مقدمہ بھی ہے، یہ ساری باتوں پر ایک جامع مذاکرات ہونے چاہیے اور ان مذاکرات میں 9 مئی کے معاملات پر بھی بات ہو سکتی ہے. اور جب بات ہوگی تو پھر ظاہر ہے گنجائش بھی نکل آئے گی. یعنی کس چیز کی گنجائش نکل آئے گی؟ گنجائش اس بات کی کہ ہم کسی طریقے سے پھر معافی مانگ لیں گے اگر ہم ذمہ دار ہیں یا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر مگر کے ساتھ عمران خان نے حکومت تک یہ بات پہنچائی ہے کہ 9 مئی پر مجھ سے بات کر لو، تو بات میں کچھ یعنی کچھ مجھے فیس سیونگ دے دو، میں معافی مانگ لوں گا. لیکن معافی پھر اس طریقے سے مانگوں گا کہ میری بہت زیادہ بے عزتی نہ ہو، گول مول، یعنی ایسی وہ معافی مانگے گا کہ وہ ہوگی تو معافی. لیکن پھر یہ پی ٹی آئی کا جو ایک مہیب طاقت والا میڈیا ہے یہ پروپیگنڈا کرے گا کہ نہیں عمران خان نے تو معافی نہیں مانگی. پی ٹی آئی کی یہ عادت ہے کہ مکرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور جھوٹ بولنے میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں. اچھا، یہ بات عمران خان کی شکست ہونے کی علامت ہے. عمران خان کے اعصاب ٹوٹ گئے اور آج نہیں ٹوٹے. اگر کوئی یہ کہے کہ اس ہفتے ٹوٹے ہیں، یہ اس مہینے ٹوٹے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. عمران خان کے اعصاب جب اس کی جیل کو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے تو یہ ٹوٹ گئے تھے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عمران خان نے دیکھو 1.5 سال ہو گیا اس کو جیل میں، اس نے تو جیل کاٹ لی. بھائی وہ تو 50 سال بھی جیل کاٹ لے گا. اگر کسی کو آپ بند کر دیں اور باہر ہی نہ آنے دیں تو پھر جیل کاٹنے میں اس کا کریڈٹ کیا ہے؟ پھر تو کریڈٹ اس کا ہے جس نے جیل میں رکھا ہوا ہے. جو کسی جانور کو آپ پنجرے میں بند کر لیں اور 6 مہینے تک پنجرے میں بند رکھے اور کہے کہ یہ بڑا بہادر جانور ہے، ابھی تک اس نے پنجرا قبول کیا ہوا. بھائی قبول کیا ہوا ہے؟ باہر نکل ہی نہیں سکتا، گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے. بھائی بہادر نہیں ہے. اگر آپ پنجرا کھولیں تو وہ فوراً اڑ جائے گا، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا، وہ اڑ جائے گا. تو عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. عمران خان کو اپنی مرضی سے جیل میں نہیں ہے. یہ جو رنگ دیا جاتا ہے نا کہ عمران خان اپنی مرضی سے جیل میں ہے، تو بھائی یہ اب سلمان اکرم راجہ سے پوچھ لیں کہ عمران خان کوئی صاحب جا کر پوچھ لیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہ عمران خان کا مورال کیسا ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ عمران خان کا مورال یہ ہے کہ وہ اب 9 مئی پر گول مول معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. ظاہر کلیئر کٹ معافی مانگے گا تو اس کا سیاسی کیریئر جو ہے، جو بھی امکانات ہیں، پوٹینشل ہے ماضی کا مستقبل کے، بالکل برباد ہو جائیں گے اس کی نظر میں. اور پھر عمران خان کو یہ بھی پتہ ہے، جو اصل نقطے کی بات ہے، کہ اگر ایسے مذاکرات ہو جاتے، اول تو ایسے مذاکرات ہونے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر ہو بھی جاتے ہیں اور عمران خان گول مول معافی مانگ لیتا ہے یا گول مول سے آگے بڑھ کر کچھ جرت مندانہ قسم کی معافی مانگ لیتا ہے، جرت مندانہ سے مراد یہ ہے کہ ڈھیڑ بن جائے اور مان لے کہ ہاں یہ مجھ سے بڑا بلنڈر ہوا اور میں نے یہ کروایا وہ کروایا، تو کیا ہوگا وہ میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں بتا دیا تھا کہ اب جو اعلیٰ سطح پر فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی کلیئر کٹ معافی بھی قبول نہیں کی جائے گی. وہ مانگتا ہے تو مانگ لے، نہیں مانگتا نہ مانگے، ہمیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس فرق نہ پڑنے کی ناظرین وجہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ سیاسی اور معاشی دباؤ حکومت کے فیور میں جا رہا ہے، مسلسل حکومت کے فیور میں جا رہا ہے. حکومت کو سڑکوں پر کوئی چیلنج نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور معاشی طور پر جو چیلنج تھے وہ دن بدن نمٹتے جا رہے ہیں اور دن بدن پاکستان کے لیے معاشی آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. اور اگر حکومت کے دعوے سچے ہیں
کہ وہ بجلی کی قیمتوں کو اچھی کمی کرنے والی ہے، تو پھر ظاہر ہے اس سے عوام کو بھی ایک ریلیف ملے گا۔ لیکن اس دعوے پر میں ابھی کچھ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ پچھلے مہینے بھی حکومت کے لوگوں نے یہ ایک مہم چلائی تھی کہ پٹرول کی قیمتوں میں بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے، پتہ نہیں 15 روپے لیٹر کا ریلیف ملنے والا ہے، لیکن پھر حکومت اس سے مکر گئی۔ تو خدا نہ کرے یہ بجلی والے معاملے پر بھی مکرے۔ اویس لغاری صاحب نے تو پھر دعوت سے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ریلیف بہت جلد ملنے والا ہے، پتہ نہیں بہت جلد سے کیا مراد ہے، اسی مہینے، اگلے مہینے، کب اگر مل جاتا ہے تو یہ بات حکومت کی مزید فیور میں جائے گی۔ تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی کوئی خوش فہمی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے قائد کا حکم ہے کہ یہ گول مول معافی کی مہم چلاؤ، تو انہوں نے گول مول معافی کی مہم چلا دی ہے۔ حکومت مذاکرات نہیں کرے گی، اور اگر کرے بھی گی تو نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، معافی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات سلمان اکرم راجہ کو اچھی طرح پتہ ہے، جس طرح ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، جس طرح بہت سارے دوسرے لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اس طرح سلمان اکرم راجہ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان اب کلیئر کٹ دو ٹوک الفاظ میں اپنے جرم کا اقرار کرے، ندامت اور شرمندگی ظاہر کرے، معافی طلب کرے، تب بھی معافی نہیں ملنی۔ اب معافی کا وقت بہت پیچھے چلا گیا، اور اس دوران حکومت کے کانفیڈنس میں اور حکومت کی مضبوطی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ حکومت مجھے بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جس طرح کی پالیسیاں چلا رہے ہیں ان سے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اس حکومت کو خطرہ کوئی نہیں ہے، اور یہ اپنی مدت پوری کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ابھی تو 1 سال ہوا ہے، 1 سال سے چند دن، 1 مہینہ اوپر کہہ لیں، زیادہ سے زیادہ 13 مہینے ہو گئے، لیکن یہ باقی جو 4 سال ہیں یہ اسی طرح پورے کرے گی، کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے بڑی بغلیں بجائی، جو ولسن نے بل پیش کر دیا، آرمی چیف پر پابندی لگ جائے گی، وہ امریکہ نہیں جا سکیں گے، اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا، یہ وہ بڑے خوش ہوئے۔ اور میں نے اس پر اعتراض اٹھایا تھا کہ جو ولسن کے جو حامی ہیں، جو اس قرارداد کو، اس بل کو منظور کرانے کے لیے آگے ہیں، وہ سارے کے سارے اسرائیلی لابی کے ہیں، تو یہ بات تو اس پی ٹی آئی کے خلاف جائے گی۔ اب یہ نالائق حکومت ہے، اور یا وہ یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ کو ہٹ کرنا مناسب نہیں ہے، ورنہ وہ بڑے آرام سے یہ ایک ڈیٹا جاری کر سکتی تھی کہ فلاں 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 اسرائیل کی لابی کا رکن ہے جو عمران خان کے حق میں یہ بل پیش کر رہے ہیں، اور یہ حکومت کی فیور میں جاتی بات۔ لیکن یا تو حکومت نالائق ہے، یا پھر وہ ریپبلکن پارٹی کے کسی بھی سیکشن کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، ورنہ یہ بڑا ایک آسان ٹارگٹ تھا، جو ایک آسان موقع ان کو ملا تھا، اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ خیر، بہت سارے پاکستانی مبصرین کی رائے یہ تھی کہ یہ بل کسی نقصان کا پیش خیمہ نہیں ہے، یہ ناکام ہوگا۔ تو میں اب آپ کو بور کرنے کے بجائے صرف یہ عرض کروں گا کہ بی بی سی کی ویب سائٹ پر ایک تبصرہ شائع ہوا ہے، جس میں امریکہ کے ماہرین، جن میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی بھی شامل ہیں، لیکن باقی جو ہے ایک پاکستان کے سینئر صحافی نصرت جاوید بھی ہیں، ان دونوں کو آپ نکال دیں۔ باقی جو ہیں وہ امریکہ کے لوگ ہیں، امریکہ کی گورنمنٹ سے تعلق ہے ان کا، یا امریکہ کے ویسے وہ تھنک ٹینک ہیں، یا مبصر ہیں، یا سینئر صحافی ہیں، ان سب کی جو مشترکہ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بل کے منظور ہونے کا امکان نہیں ہے، اور اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو یہ قانون نہیں بنے گا۔ امریکی حکومت کسی صورت پاکستان کے آرمی چیف پر یا دوسری قیادت پر اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائے گی جس کے لیے یہ بل پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک پی ٹی آئی کی لابینگ کا ایک نتیجہ ہے۔ ظاہر جو ولسن نے جو مال کھایا ہے پی ٹی آئی کا، تو اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، لیکن بس اس کے بعد آگے فل سٹاپ ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ تو مزید تفصیل کے لیے آپ بی بی سی کے ویب سائٹ پر یہ تبصرہ پڑھ لیں۔ بہت لمبا چوڑا تبصرہ نہیں ہے، 6-7 آدمیوں کے اس میں تبصرے ہیں، اور نقطہ مرکزی سب کا یہی ہے کہ امریکہ پاکستان پر پابندی، کوئی نقصان دہ، کوئی کسی قسم کا ایکشن ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ امریکہ کا موڈ دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کا موڈ، ٹرمپ کا موڈ ایسا ہے کہ اب آئی ایم ایف سے معاملات کھٹائی میں پڑ جائیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کل معاملات طے ہو گئے، اور نہ صرف یہ کہ طے ہوئے بلکہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی اقتصادی پالیسیوں پر، اقتصادی کارکردگی پر، اقتصادی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، حسب سابق جو تشویش ظاہر کی جاتی تھی، یعنی معاہدہ ہونے کے بعد بھی کچھ نکات تشویش کے آئی ایم ایف کی طرف سے جاری کیے جاتے تھے کہ یہ مقامات ایسے ہیں جہاں گڑبڑ ہے، جہاں کچھ تنزلی ہے، جہاں کچھ شارٹ فال ہے، ان کو پورا کرنا پڑے گا،
یا یہ معاملہ تشویشناک ہو سکتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جو پریڈکشن ہے وہ انفلیشن میں مزید کمی کی ہے، اس میں ٹھہراؤ کی نہیں ہے، اس میں اضافے کی نہیں ہے، بلکہ مزید کمی کی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اور بڑے صدمے کی بات ہے۔ تو خیر، پی ٹی آئی کی صدمے کی بات سے مجھے ایک منفی بات یاد آئی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی والدہ محترمہ کا پرسوں انتقال ہو گیا۔ بزرگ عورت تھی اور بہت نیک خاتون تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ کرے۔ اور اس موقع پر آرمی چیف کا ایک انسانی حوالے سے ایک کردار بھی سامنے آیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ والدہ کی وفات پر بڑے سے بڑا تگڑا آدمی ایک مرتبہ تو ڈھہ جاتا ہے، لیکن نہ صرف یہ ہے کہ یہ خود ثابت قدم رہے، بلکہ والدہ کا جنازہ بھی خود پڑھایا اور ان کو قبر میں بھی خود اتارا۔ یہ ان کی مضبوط اعصاب کی علامت ہے، جس پر پی ٹی آئی کو ظاہر صدمہ ہوگا۔ لیکن میں جو کمینی ان کی حرکت بتانے والا ہوں، ان کے سوشل میڈیا پر آرمی چیف کی والدہ محترمہ کی وفات پر جو تبصرے کیے گئے وہ اسی طرح کے تھے جس طرح کلثوم نواز کی وفات پر تبصرے کیے گئے تھے۔ تو یہ کمینے لوگ ہیں، اور ان کی کمینگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ان کا جو قائد ہے عمران خان، اس کی جب والدہ کا انتقال ہوا تھا تو اس نے جنازے میں شرکت سے انکار کر دیا تھا، پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں یہاں بزی ہوں۔ والدہ مر گئی تو کیا ہوا، سب کی ماں مرتی ہے، میری بھی مر گئی، قصہ ختم۔ اس نے پاکستان آنے سے انکار کیا اور بڑی مدت کے بعد پاکستان آیا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات یاد آتی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اس کو اپنی ماں سے بڑی محبت تھی، شوکت خانم کی یاد میں اس نے ہسپتال بنایا۔ بھائی وہ تو منی لانڈرنگ کے لیے بنایا تھا، وہ تو دوسرے گھناؤنے مقاصد کے لیے بنایا تھا۔ وہ تو یہودی فارماسیوٹیکل کمپنیز کی وہ ادویات جو ابھی تجربات کے مرحلے میں تھیں اور جن پر تجربے کرنے میں انسان کی موت کا خطرہ ہوتا ہے، وہ تو یہ ان کی تجربہ گاہ تھی شوکت خانہ ہسپتال۔ یہ ساری چیزیں چھپ چکی ہیں، مارکیٹ میں آ چکی ہیں، ان پر ویڈیو موجود ہیں، ان پر ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ تو خیر، اتنا کمینہ ہو جن کا لیڈر، تو اس کے فالوور سے کمینگی ہی کی توقع ہو سکتی ہے، چاہے وہ کلثوم نواز کی وفات ہو، چاہے وہ آرمی چیف صاحب کی والدہ محترمہ کی وفات ہو، یا کسی اور سیاسی مخالف کو پہنچنے والا انسانی صدمہ ہو، تو یہ کمینے لوگ اسی طرح کی کمینی حرکات کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں کہ مراد سعید نے ایک ٹویٹ جاری کیا تھا 4-5 دن پہلے کہ فوج کے خلاف مہم تیز کر دی جائے۔ تو مہم کا جائزہ لیا گیا، سوشل میڈیا پر مزید تیزی نہیں آئی، جس طرح وہ جس رفتار سے وہ چل رہی تھی اسی رفتار سے چل رہی ہے۔ شاید اس میں کچھ کمی آئی ہو لیکن اضافہ نہیں ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو میکسیمم کیپیسٹی ہے منفی مہم چلانے کی، وہ اس پر پہلے ہی جا کر مہم چلا رہی ہے۔ تو اب اس میں مزید اضافہ نہیں، مزید کمی ہوگی۔ تو اسی سے جڑی ہوئی بات مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا، ایک دوست نے، اس نے کہا کہ میں پی ٹی آئی والوں سے ملتا رہتا ہوں، اب وہ پہلے کی طرح ان کے اندر جوش نہیں ہے، مایوسی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر اب پہلے کی نسبت ان کا جو جوش کا میٹر ہے، بیرو میٹر، وہ نیچے ہے، اور مایوسی کا بیرو میٹر بہت آگے اوپر چلا گیا ہے۔ اور یہ جو عمران خان کہہ رہا ہے یا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد کچھ تحریک چلے گی، تو بھائی ابھی سے لکھوا لیں، ابھی لکھ لیں اور میرا نام اس پر لکھ دیں کہ عید کے بعد ان سے جو تحریک چلے گی وہ 0/0 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ 23 مارچ پر بھی انہوں نے اپنے مسل دکھانے کی کوشش کی اور پھر منہ چھپا کر چھپتے رہے کہ لوگ نہیں نکلے۔ تو عید کے بعد بھی، ہاں، یہ لطیفہ رما ایک بیان ضرور سامنے آیا ہے کہ عید کے بعد مضبوط تر الائنس بنے گا۔ تو فکرہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ 1.5 جماعتی اتحاد، 1.5 جماعتی گرینڈ الائنس کو مضبوط کیا جائے گا۔ تو وہ کتنا مضبوط ہوگا؟ باقی حکومت کا جو مسئلہ ہے اس کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور دہشت گردی پاک فوج نے، بہت ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی، لیکن پاک فوج نے پختونخوا صوبے کی حد تک معاملات پر پوری چوکسی قائم کر دی، اور اب انشاءاللہ وہاں معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہنے کا امکان ہے، وہ جاری رہنے کا امکان ہے، لیکن ان کی جو انٹینسٹی ہے اور ان کی جو اپنے واقعات کی جو تعداد ہے وہ اس میں کمی آئے گی اور وہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو حقیقی چیلنج جو ہے وہ پختونخوا سے بھی زیادہ بلوچستان ہے۔ بلوچستان میں حکومت کو دانش مندی کی ضرورت ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔